Assalamu alaikum. At the desk of Iqra Boys College. Today our lecture is for second year English. Lecture number 3, prose section. We are going to discuss chapter 9, an astronomer's view of the universe. कायनात के बारे में एक माहिर फल्कियात की राय. राइटर या ऑथर है सर जेम्स होपवुड जीन्स. Sir James Hopwood Jeans was born in 1877 and had died in 1946. He was an eminent मुमताज साइंटिस्ट था, राइटर था. उसको रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड ने नाइटहुड के एजाज़ दिया, फेलोशिप अता किया, और वो कुछ अरसे रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस का सेक्रेटरी भी रहा. उसकी फेमस पब्लिकेशंस हैं द यूनिवर्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो द यूनिवर्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द की कायनात 1920 में लिखी. द मिस्टीरियस यूनिवर्स, मिस्ट्री कहते हैं अनएक्सप्लोर को, वो राज जो अभी अफशा नहीं हुए, आया नहीं हुए, वो मिस्ट्री है, कायनात के राज. मिस्टीरियस यूनिवर्स 1913 में लिखे. फिजिक्स एंड फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स 1942 में लिखे. इस चैप्टर में ऑथर इस बात को डिस्कस करता है और हवाला देता है लाखों साल, करोड़ों साल पहले बिग बैंग थ्योरी का, जब सूरज के करीब, एक स्टार के करीब बहुत बड़ा दूसरा स्टार या ह्यूज प्लैनेट आया, और गर्मी की वजह से, सूरज की तपिश की वजह से वो फटता है और उसके लाखों टुकड़े बनते हैं, और फिर वो टुकड़े इस यूनिवर्स को बनाने का सबब, और हज़ारों सिस्टम्स, आसमान, नेबुला और सोलर सिस्टम की तरह हज़ारों निज़ाम बनने का वजूद बनते, सबब बनते. की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ यूनिवर्स इज अ पार्ट या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक द मिस्टीरियस यूनिवर्स, अ स्प्लेंडेड डेमोन्स्ट्रेशन, एक शानदार एक्सप्लेनेशन है, ऑफ अ साइंटिस्ट विजन, एक साइंसदान की सोच का, दरूबीनी का, ऑफ द यूनिवर्स विद ल्यूसिडिटी एंड विविडनेस, बारीक बीनी से और दलाइल के साथ. विविड कहते हैं कॉन्क्रीट वे में. ऑथर कहता है अ फ्यू स्टार्स आर नोन, ऐसे शायद कुछ ही सितारे हैं जो हम जानते हैं, विच आर बिगर देन द अर्थ, जो अर्थ से बड़े हैं या छोटे हैं. मेजॉरिटी आर ह्यूज, ज़्यादातर स्टार ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत हैवी हैं. एंड आवर अर्थ सीम्स लेस इम्पॉर्टेंट, और हमारी ये ज़मीन, एक छोटा सा प्लेनेट, उसके सामने बेमानी या बेकीमत नज़र आता है. द सन एंड द अदर स्टार्स आर टू हॉट, सूरज और दूसरे जो स्टार हैं जिसके गिर्द प्लैनेट मूव करते हैं, वो इतने ज़्यादा तपिश वाले हैं, नॉट सुटेबल फॉर लाइफ. इजेक्टेड फ्रेगमेंट ऑफ द सन दे ग्रेजुअली कोल्ड, जब बिग बैंग थ्योरी हुई और सूरज की तपिश की वजह से जो बड़ा सैयारा या सितारा टूटा, और उसके इजेक्टेड फ्रेगमेंट, जो टुकड़े इधर उधर गए, और वो बाद में अपने महवर में गर्दिश करने लगे. ग्रेजुअली वो कूल डाउन तो होते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो या तो इतने सर्द हैं या इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी उसमें मुमकिन नहीं है. वी फाइंड द यूनिवर्स टेरिफाइंग,
ہم اس کائنات کو بہت زیادہ خوفناک پاتے ہیں, دہشتناک پاتے ہیں, بیکاز آف ایمٹی اینڈ ویسٹ ڈسٹینس, کیونکہ زیادہ تر اسپیس ایمٹی ہے اور فاصلے بہت زیادہ ہیں. اور ایکسٹریم لونلینس, شاید تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی صرف ارتھ یعنی زمین پر ہے, یا شاید مارس میں مریخ میں ایسی کچھ شواہد موجود ہیں یا سرکمسٹانسز موجود ہیں جو زندگی کے لیے لازم ہیں, تو وہاں ہو سکتا ہے. تو بھئی آور ایکسٹریم لونلینس, ہم زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو 99.99% ارتھ ایمٹی ہے, وداؤٹ لائف ایگزسٹنس ہے, اور ہاسٹائل ٹو لائف لائک آور اون, اور ہماری زندگیوں کی طرح چاہے ملٹی سیلولر ہو یا یونی سیلولر لیونگ آرگینزم ہو, اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. لائف کین اونلی ایگزسٹ ان سائڈ اے نیرو ٹیمپریٹ زون, جو ایبسلیوٹ زیرو کہلاتا ہے, آگے ڈسکس کریں گے. آؤٹ سائڈ دیس زون لائف وڈ بی فروزن اور برن. اس ٹیمپریٹ زون کے باہر یا تو انوائرمنٹ اتنا زیادہ ہاٹ ہے کہ ساری لائف کو جلا کر خاکستر کر دے, چاہے وہ یونی سیلولر ہو ملٹی سیلولر ہو, یا اتنا زیادہ فروزن اور کولڈ ہے کہ ساری زندگی جم کے رہ جائے, کچھ بھی ممکن نہ ہو. فزیکل اور کیمیکل کنڈیشنز موسٹ آف دا یونیورس میں اویلیبل نہیں ہیں ٹو پروڈیوس لائف, جو لائف پروڈیوس کرتے ہیں, جیسے واٹر ہے, آکسیجن ہے, کاربن ہے, ہائیڈروجن ہے, جو ایگزسٹنس آف لائف کے لیے لازمی ہیں, وہ موسٹ آف دا یونیورس میں ناپید ہیں یعنی اویلیبل نہیں ہیں. ایک سوال جو بورڈ سے پوچھا گیا ہے, ہاؤ ڈز جیمز جینس جسٹیفائی ہز assertions that the universe appears to be actively hostile to life. اس کو ہم اہم سوال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بورڈ میں پوچھا جا چکا ہے اور کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. How does James Jeans justify his assertion, وہ اپنی اس سوچ کو, تخیل کو کس طرح جسٹیفائی کرتا ہے, that the universe appears to be actively hostile to life like our own. ہم جیسی زندگی کے لیے یہ دنیا موضوع نہیں ہے, سوٹیبل نہیں ہے, بلکہ ہوسٹائل ہے, مخالف ہے. کیونکہ بھیا زیادہ تر جو یونیورس کا ایریا ہے وہ موسٹ پارٹ جو ہے وہ یا تو بہت زیادہ ہاٹ ہے یا بہت زیادہ فروزن کولڈ ہے, اور لائف وہاں ایگزسٹ نہیں کر سکتی, زندگی باقی نہیں رہ سکتی. فار دا موسٹ پارٹ آف دا یونیورس از ایمٹی اسپیس, کیونکہ یونیورس کا زیادہ تر حصہ ایمٹی اسپیس ہے, is too cold that life in it would be frozen. اتنا ٹھنڈا ہے کہ زندگی جم کے رہ جائے, زندگی ممکن نہ رہے, سانسیں باقی نہ رہے. اور the space is so hot, یا تو وہ اتنا ٹھنڈا ہے, جو سورج کے قریب ہیں وہ بہت گرم ہیں, اور جو سورج سے فاصلے پر ہیں اپنے اپنے سنز کا, اور ایسے ہزاروں سن ہیں اور ہزاروں سسٹم ہیں, یا پھر وہ اتنے دور ہیں کہ یا تو وہ اتنے قریب ہیں کہ ہاٹ ہیں کہ لائف پاسبل نہیں ہے, یا اتنے دور ہیں اپنے اپنے سورج سے کہ اچھا سورج ہزاروں کی تعداد میں ہے, سسٹم ہزاروں کی تعداد میں ہے, لائف امپاسبل, زندگی ممکن نہیں ہے. یا تو لائف فروزن ہو جائے گا ٹو کولڈ ایریا میں, یا ٹو کولڈ ایریا میں لائف برنٹ ہو کے جل کر خاکستر ہو جائے گا. اسپیس از کراس, فاصلے بہت طویل ہیں, اینڈ astronomical bodies continuously bombard, اور یہ جو اجسام ہیں مختلف متحرک ہیں اپنے اپنے محور میں اور اپنے اپنے سسٹم میں, اور یہ میٹیورز ہیں اور شہاب ثاقب ہیں اور پلینٹس ہیں اور اسٹارز ہیں, یہ موومنٹ میں ہیں اور ایک دوسرے سے مسلسل ٹکراتے رہتے ہیں اور بمبارڈمنٹ ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باڈیز جو خلا میں گردش کر رہی ہیں وہ ٹکراتی رہتی ہیں مختلف پلینٹس سے اور مختلف اسٹارز سے, وہ ان سے تابکاری مادے خارج ہوتے ہیں بائی ریڈیشن آف ویرائٹی آف کائنڈس, جو کہ زندگی کے مخالف ہیں, مچ آف وچ از پروبیبلی ہاسٹائل ٹو. یہ سب چیزیں بھی تابکاری اثرات, بہت زیادہ تپش, بہت زیادہ ٹھنڈک,
یہ تمام چیزیں زندگی کے مخالف ہیں. اس لیے آتھر اس ارتھ اس یونیورس کو ہاسٹائل ٹو دا لائف لائک آور کون کہہ رہا ہے, اون کہہ رہا ہے, اور ایون ڈسٹرکٹیو ٹو آور لائف, ہماری زندگی کے لیے تباہ کون ہے. thus the universe appears to be actively hostile to the life like our own. دوسرا سوال جو اس چیپٹر سے لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کس طرح وجود میں آئی. How life appears to become. آتھر جواب دیتا ہے کہ زندگی پہلے یونی سیلولر یا خلفی جاندار کی صورت میں وجود میں آئی. لائف کیم انٹو ایگزسٹ ایکسیڈنٹلی. آتھر کا نظریہ ہے ایکسیڈنٹلی ان شیپ آف یونی سیلولر آرگینزم. آفٹر تھاؤزنڈس آف ایئر پروسیس ہوتا رہا. اٹ گاٹ کمپلیکسٹی, یہ لائف کمپلیکس ہوتی چلے گئے اور یہ یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر آرگینزم میں تبدیل ہوتی چلی گئی. اور یہاں تک کہ ماسٹوڈونز یعنی ہیوج اینیملز جیسے پرانے زمانے میں ڈائنوسورز ہوتے تھے اور بڑے بڑے ایلیفینٹ ہوتے تھے اور بڑی بڑی مخلوقیں ہوتی تھی, تو یہ تبدیل ہوتے چلے گئے. پھر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور ارتھ کے پولیوشن کی وجہ سے زندگی ایک دفعہ پھر جو ہے ان کے سائز جو ہے وہ گھٹنے شروع ہو گئے. اور یونیورس اس صورت میں بھی جو پولیوشن بڑھ رہا ہے تو یہ بڑھتا ہوا پولیوشن اور گلوبل وارمنگ اور ریڈیشن اور تابکاری اثرات اور بہت زیادہ کولڈ اور بہت زیادہ ہاٹ یہ چیزیں ہاسٹائل ٹو دا لائف ہے. اس لیے آتھر کہتا ہے کہ دس یونیورس از ناٹ سوٹیبل فار لائف. صرف لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے موجود ہیں اور ان میں صرف ایک آنکھ میں زندگی کا وجود ہے, جیسے ارتھ میں کنفرم ہے. تصور مریخ کے حوالے سے کیا جاتا ہے. مشکل ورڈ جو کنٹیکچوئل ورڈ میننگ ہے, ریفرنس ہے, STRUM اسٹرم. پلے این انسٹرومنٹ کیئرلیسلی اینڈ تھاٹلیسلی, یعنی جن کو بس چیزیں جو روانی سے چل رہی ہیں جن کے لیے کوئی خاص توجہ موجود نہیں ہے. ایبسلیوٹ زیرو سے مراد ٹیمپریٹ زون ہے, -273 سے +273 ڈگری سینٹی گریڈ تک, جس میں یونی سیلولر یا ملٹی سیلولر آرگینزم پنپ سکتے ہیں, زندہ رہ سکتے ہیں. گیلیلیو جو ایک اٹیلین سائنٹسٹ تھا اور ون آف دا پائونیئرز آف اسٹرونومی ہم کہتے ہیں, پائونیئر آف اسٹرونومی. ڈارون انگلش آتھر ہے جس نے اوریجن آف اسپیشیز کو ڈسکس کیا. تو سر جیمس ہوپفورڈ جینز کا یہ چیپٹر این اسٹرونومرز ویو آف دا یونیورس, ایک ماہر فلکیات کی رائے یونیورس کے حوالے سے کہ یہ یونیورس ہاسٹائل ٹو دا لائف ہے لائک آور اون. ہم جیسے انسانوں کے لیے یہ یونیورس موضوع نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے, کسی حد تک مخالف ہے. اس چیپٹر کا یہی تھیم تھا. اس چیپٹر سے 2 سوال بورڈ میں آتے ہیں. ایک سوال جو بورڈ میں ریپیٹ ہو چکا ہے کئی مرتبہ, ہاؤ ڈز جیمس جینز جسٹیفائی ازرشن, اپنے اس تصور کو, ازمپشن کو, ازرشن کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے, کیسے انصاف کرتا ہے کہ یونیورس ایکٹیو ہے. تو ہم نے جواب دیا کہ یونیورس یا تو بہت ہاٹ ہے یا بہت زیادہ کولڈ ہے, اور وہ ایبسلیوٹ زیرو یا ٹیمپریٹ زون سے باہر ہے جہاں لائف کی ایگزسٹنس یا پنپنا ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہاؤ لائف اپیئرس ٹو بی انٹو ایگزسٹ. تو لائف جو ہے وہ یونی سیلولر آرگینزم کی صورت میں وجود میں آئی, اور پھر اس کے بعد آفٹر ورڈ ہزاروں لاکھوں سال کی پروسیس کے بعد یہ ملٹی سیلولر آرگینزم میں کنورٹ ہو گئی. اس نے کمپلیکسٹی اختیار کر لیا. تھینک یو, جزاک اللہ.